आधी रात का वक्त था। शहरयार ने उसके हाथ को अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में लिया हुआ था। शहरयार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर भाई को पता चल गया तो वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई थी। शहरयार ने और मजबूती से इसके हाथ को थाम लिया। अरे मेरी जान, डरना क्या। मोहब्बत, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो आओ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली वालों से मिलवाता हूँ। सब लोग नेक्सी में बैठे रात का डिनर कर रहे थे जब शहरयार इसका बाजू पकड़े से अंदर लेके आया। सबकी नजर बैक वक्त शहरयार से हट गई और इसके साथ मौजूद इस दुल्हन के रूप में लड़की की तरफ गई थी। तैमूर साहब शहरयार की तरफ आए। बेटा, ये कौन है? इनके लहजे में अच्छी खासी सख्ती थी। बाबा जान, शादी करके आया हूँ। वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ। बाकी बातें बाद में करूंगा। इससे मिलिए, ये है मेरी बीवी। दुलान, वह अजीब लहजे में गोया हुआ, जैसे वो इन्हें कुछ बताना चाहता हो कि दलान कौन है। या इन्हें ये लग रहा था कि दलान को ये शायद इसकी फैमिली वाले इसे पहले से जानते हैं। तुमने इस लड़की के साथ शादी क्यों की? मैंने तुम्हें मना किया था ना ऐसी हरकत करने से। तैमूर साहब एक एक लफ्ज को चुबाते हुए गोया हुए। दलान ने हैरत से शहरयार को देखा। बाबा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहते हुए वो सबसे मिलवाने के बाद दुल्हन को अपने कमरे की तरफ लेके गया। आपके घर वाले मुझे पहले से जानते हैं? दुल्हन को लेकर वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो दुल्हन ने नरमी से पूछा। शहरयार एक एक कदम चलता हुआ इसके करीब आया। इसकी थोड़ी सी पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। जानना चाहती हो क्या तुम कि वो तुम्हें पहले से जानते हैं? दुलान ने फौरन से इस बात में सर हिला दिया। नहीं, तुम्हें तो पहले से कोई भी नहीं जानता। अभी मैंने तुम्हारे बारे में बताया ना, तो वो जान गए। लेकिन आपके बाबा तो बोल रहे थे कि मैंने तुम्हें मना किया था इसके साथ शादी मत करना। क्या मैं उनको अच्छी नहीं लगी? देखें, अगर भाई इस रिश्ते के लिए मान जाते, या मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता कि भाई मान जाएंगे, तो हम कभी ये कदम ना उठाते। आपने बोला ना आपको भाई को मना लेंगे। वो नरमी से निगाहें झुकाते हुए बोली। इसने मुस्कुराते हुए इसकी थोड़ी सी पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे भाई को मना लेंगे। बल्कि हम अपने बच्चे तुम्हारे भाई के पास लेके जाएंगे और वो मान जाएंगे। क्या मतलब? इसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। अब जाहिर है, शादी हुई है तो बच्चे भी तो होंगे ना। ये कहते हुए वो एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आने लगा। दुल्हन घबराते हुए पीछे अलमारी के साथ लग गई। आपने बोला था ना कि इतनी जल्दी बच्चे नहीं होंगे। वो मुस्कुराते हुए गोया हुई थी। इतनी जल्दी का मतलब? शादी हो गई तो शादी के बाद बच्चे तो होंगे ना। मेरे घर वालों को सवाल पूछेंगे कि अभी तक तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए। ये कहते हुए एकदम से इसके बाजू से पकड़कर खींचा तो वो सीधा शहरयार के सीने से आ लगी। आप ये क्या कर रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज में शहरयार को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। मगर एकदम से शहरयार इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए इसके ऊपर झुक गया था। साथ साथ इसकी ज्वेलरी उतारने लगा। वो शहरयार को खुद से दूर करना चाह रही थी, मगर शहरयार इस पे अपनी शिद्दतें लुटाने जा रहा था। शहरयार, आप ये क्या कर रहे हैं? इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे, मगर शहरयार के लम्स में सख्ती आने लगी थी। इसका लहजा अच्छा खासा सर्द होने लगा। प्लीज ऐसा नहीं करें शहरयार, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वो अपनी गर्दन पे इसकी दाढ़ी की चुभन को महसूस करते हुए जी जान से कपकपाई। मगर शहरयार के अंदर अजीब जुनूनी कैफियत आ गई थी। शहरयार ने इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। अभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अब ये बार शहरयार का लहजा अच्छा खासा सख्त हुआ था। थोड़ी ही देर बाद कमरे की लाइट बंद हो गई थी। दरवाज़ा बंद हो गया था। इसके बाद वो बस बहुत तकलीफ से रोती सी सकती रही, मगर शहरयार को ज़रा भी उस पर रहम ना आया। सुबह जब शहरयार की आंख खुली तो वो नीचे फर्श पर ऊंधी पड़ी हुई थी। शहरयार अंगड़ाई लेते हुए बड़े पुरसुकून अंदाज में उठा। अगले ही लम्हे उठ के इसके पास आया। इसे पाँव की ठोकर लगाई। उठो लड़की, अब भी ऐसे नीचे सो रही हो। इसे सीधा किया तो इसके होंठ के पास से खून लगा हुआ था। इसकी पेशानी पर हल्का सा जख्म बना हुआ था। इसे बाजुओं में उठाते हुए बेड पर फेंका और इसके गाल को थपका था। इसके जबड़े को दबोचते हुए इसे उठाया, मगर जब वो ना उठी तो एकदम से पानी का जग उठा के इसके चेहरे पर फेंका। वो होश की दुनिया में वापस आई। दुल्हन घबरा गई। शहरयार, वो कांपती हुई आवाज में शहरयार को पुकारने लगी।
آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ روتے ہوئے شہریار سے پوچھنے لگی۔ شہریار طنزیانہ انداز میں ہنسا۔ محبت؟ اور وہ بھی تم جیسی لڑکی سے؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں؟ اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے گویا ہوا۔ کون ہے؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں شہریار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شہریار نے اس کے سامنے ایک تصویر لڑکی کی رکھی۔ جانتی ہو دلان؟ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو اس کی بھابھی میمونہ تھی، جسے کچھ ماہ پہلے ہی اس کے بھائی نے بھگا کر شادی کی تھی۔ تمہارے بھائی نے بھی میری بہن کو بھگایا ہے نا، اور میں تمہیں کسی اور مرد کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بدلہ تو میں بالکل معاف نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ پلیز ایسا مت کریں، آپ نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ آپ نے مجھے اپنے بدلے کی بھیٹ چڑھا دیا۔ وہ روتے ہوئے شہریار کو کہنے لگے، اور شہریار ہنسا تھا۔ ہاں بالکل، میں نے تمہیں اپنے بدلے کی بھیٹ چڑھایا ہے، اور آگے بھی میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکا تو وہ رونے لگی۔ آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔ آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر بے وقوف ہے کہ اس نے اسے محبت کے نام پر دھوکہ دے دیا ہے۔ وہ اسے کہنے لگی، شہریار خدا کے لیے ایسا مت کریں، آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ٹوٹ کے بکھر جاؤں گی۔ شہریار میں مر جاؤں گی۔ مر جاؤ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اسے جھٹکا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس کا پورا وجود تکلیف کی وجہ سے لرز رہا تھا۔ خبردار جو تم نے کمرے سے باہر جانے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود فریش ہو کر کمرے سے باہر آیا، نیچے سب کے ساتھ آ کے نارمل انداز میں بیٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ تیمور صاحب نے نرمی سے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی کون ہے؟ اس کا ایسا حال کروں گا کہ اس کا بھائی خود ہماری بہن کو یہاں پہ چھوڑ کے جائے گا۔ دیکھو تم غلط کر رہے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس معصوم بچی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جو کچھ بھی کیا اس کے بھائی نے کیا ہے۔ ہماری دشمنی اس کے بھائی کے ساتھ ہے، اس معصوم لڑکی کے ساتھ نہیں۔ بابا جان پلیز، میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں۔ اپنی گھڑی کو بند کرتے ہوئے وہ ناشتہ بھی ادھورا چھوڑا اٹھ گیا تھا۔ کنزا بیگم نے تیمور صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگیں، ٹھیک کیا ہے اس نے، اس لڑکی کو تو میں بالکل بھی نہیں بخشوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی تو تیمور صاحب نے خون خوار نگاہوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ دیکھو بیگم، تم اس معصوم بچی کے ساتھ کوئی ظلم مت کرنا۔ پتہ نہیں اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا 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 ہوگا۔ کل رات کو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے ملازمہ کو ہدایت دی کہ اسے کھانا وغیرہ دے دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی آفس کے لیے چلے گئے۔ الینا کہنے لگی، مما، آپی نے جو بھی قدم اٹھایا ہے نا، وہ اس لڑکے کے بھائی نے جو کچھ کیا ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ ہم اس لڑکی کو اچھی خاصی سزا دیں۔ کوئی کھانا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنزا بیگم اٹھی اور اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے کمرے کی طرف گئی۔ انہوں نے آ کے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ ابھی شاور ہی لے کے نکلی تھی اور بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ گھٹنوں کے گرد اس نے بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر، گردن پہ، بازوؤں پہ نشان بنے ہوئے تھے۔ ہر چیز اس پر کیے گئے ظلم کی داستان بیان کر رہی تھی۔ کنزا بیگم ایک دم سے اس کے پاس آئیں۔ کنزا بیگم کو دیکھتے ہی وہ ڈر گئی تھی۔ آنٹی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے۔ پلیز مجھے یہاں سے نکالیں۔ وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی۔ کنزا بیگم نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ نیچے فرش پہ جا گری۔ کنزا بیگم نے اس کے بالوں سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا تھا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تمہارا بھائی میری بیٹی کو یہاں سے بھگا کے لے کے گیا ہے۔ اب اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ یہ ابھی تک دلان کیوں نہیں اٹھ کے آئی؟ ایک کام کرو میمونہ، جا کے دلان کو تو اٹھا کے لاؤ۔ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، ابھی ناشتہ بنا رہی ہوں۔ پہلے اس ٹائم تک دلان اٹھ جایا کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اس وجہ سے ابھی تک اٹھ کے نہیں آئی۔ یہ کہتے ہوئے میمونہ دوبارہ سے کچن کی طرف چلی گئی۔ فرحان کہنے لگا، یار پلیز دیکھ لو اسے۔ چلے ٹھیک ہے،
اپنا ناشتہ کریں، میں دیکھ کے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دلان کے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے 2-3 دفعہ نوک کیا مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ دلان بچے، آپ کدھر ہو؟ نرمی سے میمونہ نے پوچھا تھا۔ دلان بچے، دروازہ تو کھولو، ابھی تک اپنے بھائی سے آپ ناراض ہو؟ آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ شاباش میرا اچھا بیٹا، آپ بہت اچھی، خوبصورت، کیوٹ سی ہونا۔ وہ نرمی سے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر جب اس نے کافی وقت تک دروازہ نہ کھولا تو اس نے دروازے کا نوک گھمایا اور دروازہ کھل گیا، مطلب دروازہ لاک نہیں تھا۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، سامنے سے دلان کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے جا کے باتھ روم کا دروازہ کھولا، وہاں پہ بھی دلان موجود نہیں تھی۔ واپس کمرے میں آئی، الماری کھول کے دیکھا تو اس کے اندر کوئی کپڑے ہی نہیں تھے، اور باقی وہ دراز کھول کھول کے اس کی چیزیں دیکھنے لگی۔ اس کی تمام تر ضروری کاغذات بھی وہاں سے غائب تھے۔ وہ حیرت سے اور ڈر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ باہر آئی، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں ابھی تک اٹھی؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فرحان نے نرمی سے پوچھا، مگر میمونہ خاموش رہی۔ میمونہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا ہوا ہے دلان کو؟ تم ابھی تک اٹھا کے نہیں لائی؟ فرحان، وہ دلان، کیا ہوا ہے دلان کو؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہوا تھا۔ دلان کمرے میں موجود نہیں ہے۔ کیا مطلب کمرے میں موجود نہیں ہے؟ کدھر گئی ہے؟ وہ جلدی سے بغیر میمونہ کی کوئی بات سنے کمرے کی طرف آیا، کمرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جلدی سے موبائل نکالتے وہ دلان کے نمبر پہ کال کرنے لگا تھا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ ایسے کیسے وہ کہیں جا سکتی ہے؟ وہ الماری کے دراز وغیرہ کھول کے دیکھنے لگا۔ ایک دراز میں دلان کا موبائل پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ یہاں پر ہی چھوڑ کر گئی تھی، موبائل یا کچھ بھی ایسا جس سے وہ اسے ٹریس کر سکتا۔ نہیں، ایسے وہ نہیں جا سکتی، ضرور اس کے ساتھ کچھ ہوا ہوگا۔ میمونہ، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، سچ میں وہ ہی تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ کبھی اس نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کی، نہ ہی کسی قسم کی بات کی کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے یا کسی کے ساتھ چلی جائے گی۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ میمونہ آہستگی سے اس کے پاس آئی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی دوستوں کو کال کر کے پوچھتی ہوں۔ آدھی رات کو شہریار کی آنکھ کھلی۔ اس نے دوسری سائڈ پر دیکھا، دلان کو نہ پا کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے فوراً سے موبائل نکالا اور گارڈ کو کہنے لگا، باہر کی طرف دیکھو، وہ لڑکی نکلی تو نہیں ہے؟ میں بس 5 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا باہر کی طرف آیا۔ اس نے گاڑی نکالی اور سڑک پر دوڑا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس سائڈ پہ گئی ہوگی۔ ابھی وہ سڑک پہ تیز تیز چلتی ہی جا رہی تھی جب اس کے پاس آ کے گاڑی رک گئی۔ لفٹ چاہیے؟ وہ گاڑی کے شیشے سے نیچے کرتا ہوا دلان سے پوچھنے لگا۔ دلان خشک خون پڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اسی لمحے دلان فوراً سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ میرے پاس مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ وہ غصے سے وہاں سے بھاگتی جا رہی تھی، جبکہ شہریار اس کے پیچھے تھا۔ دیکھو دلان، رک جاؤ، اگر بھاگنے کی کوشش کرو گی تو میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ شہریار غصے سے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک دلان کا پاؤں مڑا اور وہ سڑک پہ گری تھی۔ اس کے پاؤں میں بہت بری طرح سے موچ آ گئی تھی۔ وہ غصے میں دلان کے پاس آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بھاگنے کی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا، بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، مگر اس کے باوجود تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ دلان کے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے والے انداز میں اسے وہاں سے لے کے جانے لگا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، چھوڑو۔ اس کے ہاتھ پہ ناخن مار رہی تھی وہ۔ خبردار جو کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی، لا کر اسے گاڑی کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے اسے گاڑی میں پھینکا، دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ شہریار نے سامنے ڈیش بورڈ پہ پڑی ہوئی پانی والی بوتل اسے پکڑائی
یہ لو پانی پیو، پتہ نہیں کب سے بھاگتی آ رہی ہو۔ وہ ایک ہی سانس میں آدھی بوتل خالی کر گئی تھی۔ اگلے لمحے وہ پھر سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ شہریار، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو مجھے کہتے تھے نا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں اتنی اذیت اور تکلیف مجھے دے رہے ہیں؟ ارے، کس نے بولا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ میں نے تمہیں بتایا نا کہ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کی ہے، اور تمہاری ایسی حالت کر کے میں تمہارے بھائی کے پاس بھیجوں گا کہ وہ خود میری بہن کو چھوڑ کے جائے گا ہمارے گھر۔ آپ کو پتہ ہے میمونہ ابھی بہت زیادہ خوش ہیں بھائی کے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے بولی، خبردار، جو تم نے مزید کوئی میری بہن کے بارے میں بکواس کرنے کی کوشش کی، تمہارا بھائی اسے اپنی چکری چپنی باتوں میں پھنسا کر لے کے گیا ہے۔ وہ غصے میں اس کے بالوں کو دبوچتے ہوئے بولا تھا۔ اسے لے کے جب گھر آیا تو سیدھا لا کے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ بس آج کی آخری رات یہ تمہارے ساتھ گزارنے کے بعد تو میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، پھر کئی سالوں بعد لوٹ کے آؤں گا۔ پتہ نہیں پیچھے تمہارا کیا حال ہو جائے گا، روز روز تمہیں مجھے برداشت بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ بس مقابل شخص کو محسوس کر رہی تھی، اس کی نفرت کو محسوس کر رہی تھی۔ اتنی نفرت کوئی کیسے کر سکتا ہے جتنی وہ شخص اس سے کرتا تھا؟ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی سسکتی رہی۔ اس کے آنسو تکیے میں جذب ہوتے گئے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی پیکنگ مکمل کر چکا تھا اور وہ جا رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے دیکھا، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ مجھے واپس چھوڑ آئیں، میرے بھائی کے گھر۔ دلان کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، آج کے بعد تمہارا یہی قید خانہ ہے، تم اس گھر میں رہو گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، میں یہاں پہ نہیں رہوں گی، پلیز مجھے جانے دیں، پلیز۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، مگر وہ اسے پیچھے دھکا دیتا وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ دلان اس حویلی میں سزا کاٹ رہی تھی، کسی مجرم کی طرح۔ اسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ کنزا بیگم نے اس پر بہت زیادہ پابندیاں لگا کے رکھی ہوئی تھیں اور اسے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کرتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بہت زیادہ پریشان ہے؟ میمونہ اس کے پاس آئی، آہستگی سے اس کے قدموں کے پاس بیٹھتی ہوئی اس کے گھٹنوں پہ سر رکھ لیا۔ فرحان نے آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کی تھیں۔ میں دلان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو چکا ہوں، لیکن مجھے دلان کہیں بھی نہیں ملی۔ میں کیا کروں؟ میں نے اسے کتنے لاڈوں سے پالا تھا، کتنی وہ میری لاڈلی تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا، اور تمہارے بھائی نے اس کا کیا حال کیا ہوگا، کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ پلیز تم میری بہن لا دو نا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے گویا ہوا اور وہ خالی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی اذیت اور تکلیف دیکھ سکتی تھی۔ کیا اس کے جانے کے بعد اس کا بھائی بھی اسی تکلیف سے گزرا ہوگا؟ اس کے بابا بھی اسی تکلیف سے گزرے ہوں گے؟ میں ہوں نا؟ یہ سوچتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ لیکن میمونہ نے ہر طرح سے ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ فرحان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، مگر وہ لوگ اپنی ضد انا کی وجہ سے مان نہیں رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ کچھ وقت بعد ہی دلان کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جس پہ اس پہ ظلم ہوا تھا کچھ کم ہو گیا تھا، اور وہ بھی تیمور صاحب نے ملازمین کو سختی سے کہا تھا کہ اس کا خیال رکھا کرو، جبکہ یہ بھی تیمور صاحب نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی اس بارے میں شہریار کو نہیں بتائے گا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ انہوں نے سختی سے کنزا بیگم کو بھی منع کیا تھا، ساتھ دو تین کنزا بیگم کو دھمکیاں بھی لگائی تھیں کہ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، نہ جانے کیسے 9 مہینے گزرے اسے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اس نے تکلیف برداشت کی تھی۔ اس نے شہریار کو یاد کیا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، اس کے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی، اسے درد شروع ہو گیا تھا اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس گھر میں کون تھا ایسا جسے وہ بتاتی؟ پہلے تکلیف سے گزرتی رہی تھی۔ اپنے بالوں کو اس نے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ وہ چلانے لگی۔ کنزا بیگم اور اس کی نند کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے سبھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ گئے۔ اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ چند سال بعد
आज वो कितने सालों के बाद पाकिस्तान वापस आया था। पाकिस्तान की सरजमीन पे इसने कदम रखा और गहरी सांस ली, आंखें बंद की। कितनी दफ़ा इसे कॉल्स आई थी, कितनी दफ़ा तैमूर साहब ने बोला था कि वापस आ जाओ, और वो हर बार दिलान के बारे में पूछता, मगर किसी ने इसे दिलान के बारे में कुछ नहीं बताया। पहले इसकी मम्मा शिकायतें लगाती थी, इसकी बहन बताती थी, मगर अचानक उन्होंने भी बताना बंद कर दिया था। वो पूछता रह जाता था कि दिलान कैसी है, और तैमूर साहब का यही जवाब होता था, जिस तरह तुमने इसे मुर्दा बना के छोड़ा है, वो कैसी हो सकती है। तुमने इस पे गुनाह को फजूल में ही सजा दी थी। अचानक क्या कुछ था, मगर आज वो खुद दिलान को देख लेगा। शायद वजह ही दिलान थी जिस वजह से वो वापस आ गया था। कहीं ना कहीं इसे ये एहसास हो रहा था कि इसने दिलान के साथ गलत किया है। इसने हवेली में कदम रखा, हवेली को देखने लगा था। इस दौरान इसकी बहन की भी शादी हो गई थी, मगर वो फिर भी नहीं आया था। कुछ बिजनेस के सिलसिले में वो वहां पे फंस गया था। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो लॉन में खेलते हुए एक बच्चे पे बेसाख्ता ही इसकी नज़र पड़ी थी, और पहचानने में इसे देर नहीं लगी थी, क्योंकि वो हूबहू शहरयार की फोटोकॉपी लग रहा था। मुलाजमा कब से इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, बेटा नहीं करो, चलो कमरे में, दादू आपका इंतज़ार कर रही हैं, चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे खेलना है यहाँ पे। वो मुलाजमा को पीछे धक्का दे रहा था। शहरयार ने अपनी ग्लासेस उतारते हुए इस बच्चे को देखा, एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया। इस बच्चे ने निगाहें उठा के शहरयार को देखा। बाबा, बाबा, वो मुस्कुराते हुए इसे पुकारने लगा था, गोया जैसे वो जानता हो यही इसका बाबा है। दादो, बाबा। वो अंदर की तरफ देखता, फिर शहरयार की तरफ देखता। इसकी टांगों से लिपट गया था। शहरयार इसके सामने बैठा, कहीं ना कहीं इसमें दिलान की झलकियां भी इसे नजर आ रही थीं। इसकी आंखें दिलान जैसी थी। बाबा, बाबा, आप आ गए हैं ना? बाबा, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? बाबा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? वो इसकी टांगों से लिपटा हुआ बोल रहा था। शहरयार ने झुककर इसे अपने बाजू में उठाया, इसके गाल पे बोसा दिया था। वो शहरयार के गले में बाहें डालते हुए इसके कंधे पे अपना सर टिका गया। बाबा, आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? फिर दादू भी मुझे नहीं डांटेंगी? वो मुझे डांट देती हैं, वो कहती हैं मुझे मम्मा छोड़ के चली गई हैं, मैं अकेला हो गया हूँ। वो मुंह बनाते हुए इसे बताने लगा, मम्मा छोड़ के चली गई। वो ज़ेरे बड़बड़ाया। वो इसे बाजुओं में उठाए अंदर आया तो सामने ही लाउंज में किंजा बेगम बैठी हुई थी और तैमूर साहब बैठे हुए थे, जैसे वो कोई बहुत ज़रूरी बात डिस्कस कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शहरयार को देखा तो इन्हें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आया। शहरयार, तुम अचानक वापस आ गए, बता तो देते। ये मेरा बेटा है, बाबा जान, इसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा और इर्द गिर्द देखने लगा। दिलान किधर है? संजीदगी से बोला। तैमूर साहब इसे देखने लगे और कहने लगे, देखो तुम्हारा बेटा कितना खूबसूरत है ना? वो मुस्कुराते हुए गोया हुआ। दिलान, वो फिर से आहिस्तगी से बोला, तुम चाहते थे ना कि इसे इसके भाई की गुनाहों की सजा मिले? इसे मिल गई थी। तुम्हारी औलाद को जन्म देते हुए वो हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़ गई, और आप लोगों ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। तुम्हारा इससे ताल्लुक ही क्या था, रिश्ता ही क्या था, जो तुम्हें बताना गवारा करते? मैमुना को हमने माफ़ कर दिया था, वो अपने घर में खुश है, लेकिन बर्बाद तुमने बेटा खुद किया है, खुद को, हमारी बात ना मान के। ये कहते हुए तैमूर साहब वहां से चले गए थे और वो अपने बेटे को देखने लगा। बाबा, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? वो मासूमियत से बोल रहा था। क्या वो बगैर माँ के पल रहा था? वो इसे हैरत से देखने लगा। बाबा की जान, इसके हाथों की हथेलियों पे बोसा देते हुए इसे अपने सीने में भींच गया। वो कमरे में दाखिल हुआ। पूरा कमरा बिल्कुल खामोश था। इसे आखिरी दफा याद था जब दिलान ने इसके बाजू पकड़ा था। मुझे छोड़ के मत जाएं, प्लीज, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? दिलान की बातें अभी तक इसके कानों में गूंज रही थीं। वो पूरे कमरे को देखने लगा, जो इसको खाने को दौड़ रहा था। जब दिलान इसके पास थी, इसी की कदर नहीं थी, मगर वो हमेशा के लिए इसे छोड़ के चली गई थी। वो इसके पास थी ही नहीं। वहां पे रहते हुए भी वो दिलान को याद करता था, बार बार यही सोचता था कि वो भला कहाँ है,
مجھے چھوڑ کے جائے گی یا میرے گھر کو جب بھی جاؤں گا وہ میری منتظر ہوگی، مگر وہ نہیں تھی۔ دلان، دلان تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی ہو؟ اس نے دراز کھولے اندر پڑی ہوئی دلان کی تصویر اٹھائی تھی، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تصویریں دیکھنے لگا۔ دلان، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کی تصویروں پہ اپنے لب رکھ دیے تھے۔ دلان پلیز ایک دفعہ لوٹ آؤ نا، میں نے جو تمہیں تکلیفیں دی ہیں، جو اذیتیں دی ہیں، جو کچھ بھی غلط کیا، تم مجھے اس کی سزا دے سکتی ہو۔ دلان ایک دفعہ تو پلیز لوٹ کے آ جاؤ نا۔ وہ نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا بری طرح سے روئے جا رہا تھا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، دلان پلیز تم واپس آ جاؤ۔ اس کی تصویر کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے زار قطار رو رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے صاف کیے جا رہا تھا۔ وہ فرحان کی گود میں سر رکھ کے سو رہی تھی۔ فرحان دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ میمونہ، تمہیں بہت زیادہ تیز بخار ہو رہا ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو۔ بابا کے پاس جانا ہے، کیا میں اپنی جان کو بابا کے پاس لے جاؤں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے میمونہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کچھ نہیں فرحان، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ وہ ایک دم سے فرحان کی آغوش میں بیٹھی، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی، کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ وہ دھیرے سے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا، دوسری شادی کر لیں گے۔ یہ سن کے فرحان کو حیرت ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے بھلا کیوں دوسری شادی کرنی ہے؟ کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی نا، ہمارے بچے نہیں ہوئے۔ آپ کو تو بچے بہت پسند تھے نا، بہت زیادہ۔ دیکھیں ابھی تک نہیں ہوئے۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے گویا ہوئی، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چلو شاباش، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں آپ کو آپ کے ماما بابا سے ملوانے لے کے جاتا ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، میں ہو کے آتی ہوں۔ اور اس سے آگے وہ مزید کچھ کہنے لگا تھا، پھر خاموش ہو گیا۔ پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم جلدی سے ریڈی ہو کے آ جاؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ جب تک تم ریڈی ہوتی ہو میں آ جاؤں گا۔ پھر ٹھیک ہے۔ وہ جانتی تھی اب وہ کہاں جانے والا ہے، جہاں وہ ہمیشہ جایا کرتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، آئینے میں اپنا عکس کو دیکھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایک پریشانی اسے بہت زیادہ لاحق تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شاید اس کا شوہر دوسری شادی کر لے، یہ چیز اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ وہ ریڈی ہو کے باہر آئی تو گاڑی میں وہ انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ روتا رہا۔ فرحان، آپ روتے رہے ہیں کیا؟ اس نے فرحان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے فرحان نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ بس پریشان مت ہوا کرو، اداس مت ہوا کرو، وہ نرمی سے میمونہ کو بولنے لگا، تو میمونہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک گھنٹے بعد میمونہ اپنے گھر کے دروازے پر تھی۔ فرحان نے دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے ماما بابا سے ملی تھی، وہ بھی خاموشی سے وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شہریار پہ اس کی نظر گئی تھی، وہ کچھ بولا نہیں تھا، خونخوار نگاہوں سے شہریار کو دیکھنے لگا۔ شہریار نے میمونہ کو دیکھا تھا جو اچھی خاصی خوش لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اور اس کی پریشان سی آنکھوں نے شہریار کو بے چین کیا تھا۔ وہ جلدی سے میمونہ کے پاس آیا تھا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میمونہ اسے دیکھا، اگلے لمحے ہی ایک دم سے شہریار کے سینے سے لگ گئی تھی۔ سب سے کتنے سالوں سے نہیں ملا، تم ٹھیک تو ہو؟ تم خوش ہو؟ بتاؤ مجھے، وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور 2 قدم شہریار سے پیچھے ہو گئی۔ جو رویہ اس نے دلان کے ساتھ اختیار کیا تھا، اس نے میمونہ کو شہریار سے دور کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ فرحان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ شہریار کی بات سن کے سب نے حیرت سے شہریار کو دیکھا تھا۔ فرحان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آپ اگر تھوڑی دیر میرے کمرے میں آ جائیں تو مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، یہ کہتے ہوئے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ فرحان اس کے پیچھے پیچھے آیا، آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ شہریار نے مڑ کے فرحان کی طرف دیکھا، اگلے ہی لمحے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔
میں نے تمہاری بہن کے ساتھ غلط کیا تھا۔ میں اس کے لیے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ بدلے کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے دلان کی جانے کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ نگاہیں چکاتے ہوئے نرمی سے اسے بتا رہا تھا، مگر فرحان وہاں سے جانے لگا۔ شہریار نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کیا تم دلان سے محبت کرتے تھے؟ فرحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ شہریار اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں، بہت، لیکن شاید میں غلط تھا۔ پہلے بھی میں غلط تھا، بعد میں بھی میں غلط تھا۔ پہلے بھی میری ضد کی وجہ سے تمہارے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہوا تھا، تو اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کے بعد تم سے بدلہ لیتے وقت بھی میں غلط تھا۔ دلان نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی، تو پھر میں اس سے کس چیز کا بدلہ لیتا رہا تھا؟ پلیز، تم مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تو فرحان خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا، جیسے وہ اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہو۔ چلو میمونہ، ہمیں چلنا چاہیے۔ میمونہ تھوڑا پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ شہریار نے کوئی بات کی ہے کیا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ ویسے انکل آنٹی، میں آپ لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو آنا چاہیے ہماری طرف۔ فرحان یہ کہتے ہوئے انہیں دعوت دینا چاہتا تھا اور دے کے چلا گیا۔ گھر آتے ہی میمونہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ آپ کو بہت زیادہ شہریار پہ غصہ ہے نا؟ اس وجہ سے آپ ان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے؟ نہیں، مجھے کسی پہ کوئی غصہ نہیں۔ اس نے دلان کے ساتھ غلط کیا تھا۔ پلیز میمونہ، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اور میمونہ نے بند دروازے کی طرف دیکھا تھا اور وہ اس دروازے کی طرف چلی گئی۔ وہ سوئے ہوئے معصوم سے بچے کو دیکھ رہا تھا، دھیرے دھیرے اس کے گال کو سہلانے لگا۔ جب شہریار کے موبائل پہ اس کے دوست کی کال آنے لگی، اس نے دیکھا تو اس کے دوست کی کال تھی۔ موبائل کان سے لگایا، ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے کے گال کو سہلا رہا تھا۔ اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ یہ سن کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ کیا تم کہہ رہے ہو دلان زندہ ہے؟ ہاں بالکل، وہ زندہ ہے، اور باقی میں تمہیں مزید اس کی تفصیل بھیج دوں گا 2 دن تک۔ باقی سب کچھ اس کے بارے میں پتہ کروا کے بہت شکریہ یار۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی۔ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ دلان، میں تمہیں منا لوں گا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم لوٹ کے میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اس نے اپنے سوئے ہوئے بیٹے کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس کی ایک ایک ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ 2-3 دن گزر چکے تھے۔ آج انہوں نے میمونہ کے گھر جانا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اسی گھر میں ہے اور آج اس سے مل کر ہی رہے گا۔ نہ جانے کیوں وہ بہت زیادہ الجھا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ سب لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد وہ میمونہ کو کہنے لگا، میں بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بظاہر تو میمونہ کے کمرے کی طرف گیا تھا، مگر وہ اوپر والے پورشن میں آتے ہی سارے کمروں کو دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک کمرے کے دروازے کی طرف گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ایک وقت تھا یہی اس کا کمرہ ہوتا تھا، اور آج بھی شاید یہی کمرہ تھا۔ اس نے آہستگی سے کمرے کے دروازے پہ دستک دی، اور دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ شاید دلان کو لگا تھا کہ میمونہ ہوگی، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے دلان کو جیسے لگا وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ اسے دیکھتے ہی فوراً سے دروازہ بند کرنے لگی، مگر شہریار نے
فوراً سے دروازے پہ ہاتھ رکھ لیا اور جلدی سے اندر کی طرف آ کے دروازے کو لاک کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ شہریار کو دیکھتے ہی آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ ڈری سہمی سی دلان گھبراتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ دلان کے بالکل قریب آ گیا۔ دلان پیچھے الماری کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اسے یہ وہی شہریار لگ رہا تھا۔ اس کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں یاد آنے لگیں۔ کتنا مجھ سے بھاگو گی؟ بتاؤ۔ آپ بھاگ گئے؟ میں نہیں بھاگ گئی تھی۔ وہ پھر سے روتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے قریب ہوا وہ اسے اپنے لمس سے آشناس کروایا تو وہ آنکھیں بند کر کے شہریار کو محسوس کرتے ہوئے ایک دم سے اسے دور دھکا دے گئی۔ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ کیوں مجھے اتنی تکلیف دی؟ کیوں اتنا دور چلے گئے؟ میں نے کتنا یاد کیا تھا۔ چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہ کہتے ہوئے اس سے دور جانے لگی۔ جب شہریار نے دلان کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے گرد شدت سے بازوؤں کا حصار قائم کر گیا۔ وہ اس کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا دیوانوں کی طرح بوسے دینے لگا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ نہیں کروں گی، چلے جائیں یہاں سے، میں نے بولا ہے چلے جائیں۔ وہ اسے دبوچتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی اور اسے جانے کا بھی کہہ رہی تھی۔ ایک دل تھا کہ جو اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا، دماغ تھا جو تمام تر اذیتیں اور تکلیفیں بھی اس کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ چلے جاؤ نا، یہ کہتے ہوئے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ بالکل اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے بہت زیادہ تمہیں یاد کیا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ وہ پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگی تھی اور شہریار اسے دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا وہ کچی عمر کی لڑکی جس نے کچی عمر میں اس کی محبت کو اپنے دل میں بسایا، تو وہ بھلا کیسے اتنی آسانی سے اس کی محبت کو اپنے دل سے نکال سکتی تھی؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگا۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ میں نہیں، یہ سب یہ سب کچھ جو آپ نے کیا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ اسے خود سے دور کر گئی تھی۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کیجیے گا، یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور دھکا دے دیا اور کمرے سے اسے باہر بھیج دیا تھا۔ خود ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ جب باہر آیا تو اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ دلان سے مل چکا ہے اور فرحان اور میمونہ بھی یہی چاہتے تھے۔ وہ آگے جانے لگا تھا جب اس کے بیٹے نے ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، آپ مما سے ملے ہیں؟ اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ وہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا، مطلب کہ اس کے بیٹے کو بھی معلوم تھا کہ اس کی ماں زندہ ہے، تو کیا اس کا بیٹا اپنی ماں کے پاس ہی رہتا تھا؟ لیکن پھر اس کے ساتھ یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا گیا؟ وہ ابھی باہر جانے ہی لگا تھا جب پیچھے سے دلان کی آواز آئی، پھر سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر سے چلے جاؤ گے؟ دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ نہیں، میں تمہیں نہیں بلاؤں گی، وہ چلاتے ہوئے گویا ہوئی اور اس نے مڑ کے دلان کو دیکھا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے پاس بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی اور اسے خود سے دور بھی نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ ایک طرف محبت تھی تو دوسری طرف غصہ تھا۔ وہ دونوں کے درمیان میں پھنسی ہوئی تھی۔ اچانک سے گر کر وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو مضبوط بازوؤں کے حصار میں پایا۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا تو کسی نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کے اوپر کی طرف دیکھا تو وہ شہریار کے بازوؤں کے حصار میں تھی۔ شہریار دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور اس نے اپنا سر اٹھا کے شہریار کو دیکھا تھا اور کہنے لگی، مجھے پھر سے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تو وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، میں نے کتنی مشکل سے، کتنی تکلیف میں وقت گزارا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا زیادہ یاد کیا تھا۔ جب وہ آگے خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ دی۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوا، نہیں چھوڑ کر جاتا میری جان، میری زندگی میں شامل ہونے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو، اور تمہارے علاوہ میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میں تمہارے پاس تھا یا تم سے دور رہ کے بھی صرف اور صرف تمہارا ہی تھا اور تمہاری ہی محبت میں گرفتار تھا۔
اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ بوسے دینے لگا۔ وہ نرمی سے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، اپنی قریب رکھنا، میں سب کچھ بھول کے آپ کو ایک اور موقع دے رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا